अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शाज़मिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। सो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं कल आप लोगों को एपिसोड दूंगी, लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि आप लोग ईद में मसरूफ़ होंगे तो आपको कल की जगह आज एपी देते हैं। और आज की एपी आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वो लोग जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे इस वाली एपी का। तो आज की एपी में क्या है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग तब जानेंगे, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। हाँ, एक चीज़ है जो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने कभी भी आप लोगों को डिमांड्स नहीं अपनी रखी कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतने लाइक्स होने चाहिए, इतने कमेंट्स होने चाहिए, तो इसके बाद मैं एपी दूँगी। जो लोग कर देते हैं लाइक्स, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की। और जो लोग नहीं करते, मैंने कभी उन्हें भी ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया। सो आज मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आज की एपी बड़ी ही ज़बरदस्त है। इस वाले कपल से मैंने नावल को स्टार्ट किया, और आज इतना कुछ लिखने के बाद जब मैं आज इस कपल की एपी को लिख रही थी, तो मतलब सारे का सारा नावल मेरी आंखों के आगे घूम रहा था ऐसे बस, कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे जाके नावल इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो आज की एपी आप जब पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को एपी पसंद आएगी। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को न्यू एपिसोड दूँ। और जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मैंने नेक्स्ट एपिसोड रमीशा और अकरमा की देनी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने आज वाली एपी लिखी है उनकी एपिसोड इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। और एक छोटा सा मसला हो रहा है मेरे चैनल के ऊपर कि मेरे चैनल को फ्रीज़ कर दिया गया हुआ है। यानी मैं जैसे ही कोई भी एपिसोड पोस्ट करती हूँ यानी अपलोड करती हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाती। और इस वाले जो मसला है, ये वाला मसला है, इस इशू का मुझे भी एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले पता चला है, वरना मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मेरे चैनल की रीच क्यों नहीं बढ़ रही। सो अभी आप लोगों ने ऐसा करना है कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, वो भी न्यू नावल के आने से पहले पहले, ताकि जितने भी मसले मसाइल थे वो इसी नावल के साथ ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट वाला नावल लिखूं तो उसका मुझे भी फ़ायदा हो। सारी बात है, इतनी मेहनत करते हुए जब हम लिखते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि उससे हमें भी कोई फ़ायदा पहुँचे। और इसके अलावा फिर जब मेरा यानी कि दिल इतना अच्छा होगा, माइंड इतना फ्रेश होगा अपने चैनल को देखते, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को न्यू नावल के एपिसोड मिलती जाए। सो अभी मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसके अलावा आज के एपी को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि एपिसोड बहुत शॉर्ट होती है, एपिसोड लॉन्ग दिया करें, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि गाइस, एपी बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होती, एपी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन एक तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ है और मैं बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ती हूँ, और सेकंड नंबर के ऊपर और दूसरा जो मैं फ़ॉन्ट इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से वो आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस एपी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। लेकिन गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद बहुत सारी राइटर्स हैं, इतनी बड़ी राइटर हैं, इतनी फेमस राइटर्स हैं, उनकी मैंने इवन जाके चैनल सर्च किए हैं ना, तो यार वो देती तो 1 घंटे की एपी हैं, लेकिन मैंने स्पेशली चेक किया घड़ी का टाइम रख के, अंदर 20 से 25 से 30 मिनट से ज़्यादा एपी नहीं होती। तो मेरा जितना एपी का टाइम होता है अंदर भी उतनी ही एपी होती होगी। आप लोगों ने खुद चेक किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब एपी के अंदर वक्फा आता है, यानी थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं बोलते हुए, तो आप लोग फ़ौरन से पेज आगे करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यानी कि मेरे जितनी भी एपिसोड होती हैं चैनल के ऊपर, उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होता। मैं खुद ही फौरी तौर पे नेक्स्ट वाला पेज खुद ही कर लेती हूँ आगे, तो आप लोग आसानी से इजीली स्क्रॉल करते हुए पढ़ते जाते हैं। सो गाइस, एपी मैं उतनी लिखती हूँ जितने मिनट की आप लोग पढ़ते हैं। अगर 1 घंटे की है तो उसके अंदर 150 तक पेज होते हैं, और अगर कोई 40 मिनट की लिखी है तो उसके अंदर कम से कम भी 80 से 85 पेज तो ज़रूर होते हैं। तो एपी बिल्कुल शॉर्ट नहीं होती।
7,000 میں نے مسٹ الفاظ دینے ہوتے ہیں، اور جو بڑی ایپیسوڈ ہوتی ہیں ان کے اندر کم سے کم بھی 10-11 ہزار الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ ایپی چھوٹی ہوتی ہے، چیز یہ ہے کہ میں سلو والی وے میں نہیں دیتی، میں تھوڑا تیز تیز دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ لوگوں کی ایپی ختم ہو جائیں۔ ہاں اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو وہ جتنا عرصہ میں بات کرتی ہوں وہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم میں لیتی ہوں، وہ ضائع ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ والا جو ہوتا ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں سارا۔ لیکن جو لوگ ایپی پڑھتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ سو ابھی ہم جتنی بھی باتیں ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آج کی ایپی کو کرتے ہیں ریڈ۔ آپ لوگوں کو ایپی دینے کی وجہ سے، جلدی دینے کی وجہ سے میں آج جلدی ایپی ریڈ کر رہی ہوں، تو میں بھی آپ کو میرے پیچھے سے کوئی آواز آئے تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ لوگ ایون میوٹ کر دینا آواز کو، یا پھر اچھا ایک اور چیز ہے، آپ لوگ ہینڈ فری یوز کیا کریں جب بھی آواز کو سنتے ہیں، اس سے جو پیچھے والی آوازیں ہوتی ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور جو بولنے والا ہوتا ہے اس کی آواز بہت ہی زیادہ کلیئر آتی ہے، اور یہ میں نے خود کچھ دن 2-4 دن پہلے چیک کیا ہے۔ تو ابھی جو لوگ میری آواز سنتے ہیں وہ لوگ ہینڈ فری یا بلوٹوتھ یا کچھ بھی استعمال کیا کرو۔ سو ابھی ہم بنا وقت ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 234، ریٹن بائی شاسمین مہدی۔ وہ چینج کرتے آئی تو برہان کمرے میں نہیں تھا۔ انشا اپنی سنہری کمر سے نیچے آتے، بالوں کو کھولتے، آگے کرتے، برش اٹھاتے کرنے لگی۔ تبھی برہان نے اسے عقب سے باہوں میں بھرا۔ انشا کے حرکت کرتے ہاتھ رکے جبکہ وہ اس کے آبشار کے مانند کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے، گہرے سانس لیتے، خوشبو کو اپنے اندر اتارتے مسکایا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے رشیا رہ کے آیا تھا، پرسوں ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ برہان نے انشا کے گردن پر لب رکھتے گھنی بیئرڈ کو سہلایا تو انشا کو گدگدی ہوئی۔ وہ سمٹی، برہان کیا کر رہے؟ وہ اس کی گردن پر لبوں کو رب کرتے اس کے کان کے لوگ کو دانتوں تلے دبا گیا۔ وائفی مجھے مس کیا؟ وہ بوجھل لہجے میں اس کی گردن پر لب رب کرتے بولا۔ انشا نے مسکراہٹ دبائی۔ گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ 2 دن بے حد مصروف رہا تھا۔ آپ کے بچوں نے مجھے فارغ رہنے ہی نہیں دیا، وہ سنجیدگی سے بولی تو برہان پہلے تو ٹھٹکا اور پھر اس کے تاثرات بدلے۔ وائفی کیا کہا؟ دوبارہ کہو ذرا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے آئینے میں سے گھورتے بولا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا، آپ کے 2 عدد بچوں نے مجھے آپ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، وقت ہی نہیں ملا۔ بچے اور پھر ہاسپٹل۔ باقی کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے جب برہان نے اس کا رخ موڑتے اسے لے جاتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ بھاڑ میں گیا سب، مجھے یاد کرنے کے لیے تمہیں فرصت کے پل درکار تھے۔ برہان انشا کے ارد گرد دیوار پر ہاتھ رکھتے بگڑے تیوروں سے کرایا تو اس کی پوزیسونیس پر انشا سے اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوا۔ اس کا ارادہ تو صرف برہان کو ستانے کا تھا، مگر وہ تو چڑ گیا تھا۔ اس کا میٹر گھوما۔ لفظ وقت پر برہان وہ دونوں آپ کے بچے ہیں؟ انشا کی مارے حیرت آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہوئیں۔ وہ اپنے جان سے پیارے بچوں کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اسے یقین نہ آیا۔ وہ میرے بچے ہیں اور انہیں پیار کرنے کے لیے میں موجود ہوں، میری محبت کافی ہے ان کے لیے۔ اور جہاں تک رہ گئی تمہارے ہاسپٹل کی بات، تو اسے میرے اور اپنے بیچ لانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ انشا کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے اسے جگڑتے، اس کا چہرہ سامنے کرتے گرایا، مگر گرفت میں نرمی تھی جس سے اسے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ اگر کبھی مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دی تو ایک پل نہیں لگاؤں گا تہس نہس کرنے میں۔ وہ کمال اطمینان سے بولا تو انشا کے الفاظ ختم ہوئے۔
کیا ضرورت تھی اسے مذاق کرنے کی جب جانتی تھی وہ کتنا پوزیسو تھا اس کے معاملے میں۔ انجشا اب پچھتا رہی تھی، تمہاری محبت پر صرف میرا حق ہے۔ یو آر اونلی مائن۔ برہان اس کی سبز کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو انشا کو اس کی جنونیت سے ڈر لگا اس بار۔ انشا کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ لاج کی پیدائش کے بعد جب انشا اسے پیار کرتی، اٹینشن دیتی تو برہان کے تاثرات بدلتے تھے، مگر آج وہ اپنے ہی بیٹے سے جیلس ہوتا، مگر آج وہ بشا سے بھی جیلس ہوا تھا جو اس کی پرنسس تھی۔ برہان کی محبت میں دن بدن جنونیت آتی جا رہی تھی۔ شادی کے 6 سال بعد جب لوگوں کے دل شدید محبت کے باوجود ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے، محبت اپنا اثر کھونے لگتی ہے، وہیں وہ اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ برہان اس کی بازو کو سہلاتے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ الجھاتے، اس کی نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے، اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے، انہیں اوپر لے جاتے، دیوار سے پن کر گیا۔ انشا کی آنکھوں میں جھانکتے وہ بولا تو آواز میں نرمی نہ تھی۔ اس نے انشا کے لبوں کو دسترس میں لیتے بائٹ کیا تو انشا سسکی اس کی بے رحمی پر۔ دونوں کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا۔ برہان پیچھے ہوا تو انشا کا نچلا لب زخمی کر چکا تھا۔ تو انشا سسکی اس کی بے رحمی پر۔ دونوں کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا۔ برہان پیچھے ہوا تو انشا کا نچلا لب زخمی کر چکا تھا اپنی شدت بے رحمی سے۔ انشا نے آنکھیں وا کرتے اسے خفا نظروں سے دیکھا۔ "دس از یور پنشمنٹ مائی ڈیئر، یو گیو امپورٹنس ٹو سم ون ایلس مور دین می، آئی کانٹ بیئر اٹ"۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے، اس کے کان میں سرد آواز میں گھراتے، اسے کہتے، دوبارہ جھکتے، اس کے لبوں پر لگی خون کی بوند کو اپنے ہونٹوں سے چومتے، جھمش دیتے، ان کا جام پینے لگا۔ انشا اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی، اس کی گرفت میں سختی آتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چھوتے، اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے، گرفت سخت کر گیا تو انشا ایڑیوں کے بل اوپر ہوتے اس کے اور قریب آ گئی، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ برہان اس کی سانسوں میں اپنی جلحساتی گرم سانسیں انہیل کرتے اس کی نائٹی کی گرہ کو ایک جھٹکے سے کھول گیا، جس سے وہ سرکتے اس کے ناتواں کندھوں سے ڈھلک کر زمین بوس ہوئی۔ سیاہ نیٹ کی نائٹی کے نیچے سیاہ انر اس کی دودیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ نازک سٹریپ کی مدد سے انشا کے نازک سراپے پر ٹھہرے تھا۔ برہان اسے بنا آزاد کیے اسے کمر سے جکڑتے، اپنے بے حد قریب کر گیا کھینچتے۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے جڑنے لگیں۔ انشا اس کی گردن میں بازو حمائل کر گئی، وہ اس کی سانسوں کو چراتے، اس کے زخمی لب پر مرہم رکھتے اسے مدہوش کرنے لگا، لبوں کو آزادی دیتے۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، انشا گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا گیا، ایک ہاتھ اس کی گردن میں حمائل کرتے اسے سہلاتے، دوسرے سے وہ اسے ہوا میں اٹھا گیا۔ انشا اس کے گرد اپنی ٹانگوں کو باندھ گئی، وہ اس کے لبوں کو ہولے ہولے چھوتے، اسے لیے بیڈ پر آتے، انشا کو لٹاتے، وہ سیدھے ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ انشا کی اس کے مضبوط کسرتی سینے سے ہوتے اس کے 6 پیک ایبس پر گئی تو اس کی نگاہ حیا سے جھک گئی، جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ اپنے بکھرے تنفس سے چہرہ موڑتے، بیڈ شیٹ میں چھپاتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ برہان شرٹ ایک طرف گراتے، اس پر جھکاؤ کرتے، اس کے سنہری بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کی مہک کو سانسوں میں اتارتے، ایک سائڈ پر کرتے، اس کی گردن کو چھونے لگا۔ اس کے عمل میں بے تابی تھی، اس نے
اس کے لمس پر انجشا سمٹ رہی تھی جب اسے اپنے کندھے سے اسٹریپ ہٹتے محسوس ہوئے۔ اسٹریپ کندھوں سے ہٹتے بازو پر آن ٹھہرے۔ برہان اس کی شفاف کمر کو ٹریس کرتے اپنے لمس سے مہکاتے اپنی شدت کی تحریر رقم کر رہا تھا۔ اس کی گردن کی عقب پر کئی سارے سرخ نشانات پڑ چکے تھے۔ انجشا کے لبوں سے سسکی نکلی جب برہان نے پیچھے سے اس کی گردن کی سائیڈ پر بائٹ کیا تو اس کے ہاتھوں کی بے باکیاں اسے بیڈ پر دانت گاڑنے پر مجبور کر گئیں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ تلے محسوس کرتے، اس کا رخ موڑتے، اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتے، ان کی نزاکت کو بے رحمی سے محسوس کرنے لگا۔ انجشا کا سانس بھاری ہونے لگا۔ برہان شدت بھرے بوسے دیتے، اس کی جان مشکل میں ڈالے منمانیاں سر انجام دیتے۔ اس کے سانسوں کے زیر و بم سے اس کی واضح ہوتی بدن کی رعنائیاں اس کے بدن کی نازکی برہان کو مزید بہکانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ اس کے مرمری بدن کی نازکی کو بے باکی سے محسوس کرتے، اس کی دھڑکنوں پر اس کے حرکت کرتے لبوں کا لمس۔ انجشا اس کے ہاتھ تھام گئی۔ وہ برہان اس کی نازک کلائیاں جو اس کے کام میں رکاوٹ، انہیں ہاتھوں کی آہنی گرفت میں قید کرتے تکیے پر لے جاتے پن کرتے، اس کی رعنائیوں میں گم ہوتے۔ انجشا اس کی گستاخیوں پر اپنے لبوں کو دانتوں تلے مسلتے اپنی سسکیوں کو روک رہی تھی۔ برہان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے سے آزاد کرتے اپنی گردن میں حمائل کیا اور خود اس پر سائے کی مانند حاوی ہوا۔ ایک دوسرے کے جذبات کی آنچ سے دہکتے وجود جیسے ہی ایک دوسرے کے قریب ہوئے، دونوں کے اندر اسپارک سا ہوا، برقی لہریں سی اٹھنے لگیں، بے چینی حد سے بڑھنے لگی۔ ایک دوسرے کی قربت میں جلنے کو تیار تھے وہ۔ بے چینی حد سے بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی قربت میں جلنے کو تیار تھے وہ۔ برہان کی آنکھیں خمار آلود تھیں، اسے قرب کے ان دل سوز مقام پر لاتے، اس سے دور تھا، اسے اس کے لفظوں کی سزا دیتے۔ اس کی نظریں انجشا کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ پل اس پر عذاب تھے جیسے اس پر اس کی بے قرار نگاہیں۔ وہ سکون پانے کو بے تاب تھیں۔ دونوں کی نظریں ملی، جذبات کے خمار سے دہکتے بدن، شبنم سے تر سرخ ہوئے چہرے، انجشا کے کپ کپاتے لب، گہرا بکھرتا تنفس۔ یہ گھڑیاں برہان پر بھی عذاب بنتے گزر رہی تھیں۔ اس کی رگوں میں خون کی روانی دو گنا بڑھ چکی تھی۔ جذبات کا تلاطم اس کے گلے میں گھلتی معدوم ہوئی، ابھرتے لبوں کی پیاس بڑھنے لگی تھی۔ ایسے ہی تڑپتا ہوں میں جب تم سے دور ہوتا ہوں، ایک ایک پل تمہیں یاد کرتے۔ ہجر کی طویل صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور تمہیں فرصت نہیں ملی یاد کرنے کو۔ وہ اس کے حسین شبنمی قطروں سے تر چہرے کو دیکھتے کرایا تو انجشا نے نفی کی، الفاظ سے زیادہ عمل کی اہمیت کا وقت تھا ابھی۔ اسے منانے کے لیے انجشا کا جیسے اختیار ختم ہوا۔ یہ چند پلوں کی دوری، ملن کا انتظار اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ تکیے سے سر اٹھاتے، اس کے لبوں سے اپنے نازک ہونٹ جوڑتے، اس کی پشت کے گرد اپنے پاؤں باندھ گئی۔ جذبات میں بے قراری کی آنچ دونوں طرف برابر تھی۔ اس کے نرم و ملائم لبوں نے جیسے برہان کے لبوں کو چھوا تو اس کا غصہ، ناراضگی پل میں ختم ہوئے۔ وہ اس کے نرم و نازک بدن کو باہوں میں بھر گیا۔ برہان اس کے لبوں کو بے قراری سے چھوتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کے بدن کی نازکی کو سختی سے محسوس کرتے وہ اس کی روح میں اترا تو انجشا اس کے کندھوں میں ناخن گاڑ گئی۔ اس کی شدتوں پر انجشا نے سر تکیے پر گرایا، اس کی سانسیں بھاری
مگر مدم ہوتے کمرے میں سنائی دینے لگی دھونکنے کی مانند بکھرتے اس کی شدت پر انجشا بے دردی سے کچلتے لب بند آنکھوں سے شفاف پانی موتیوں کی صورت بہتے تکیے میں جذب ہونے لگا۔ اس کی وقفے وقفے سے جنونی شدتیں رات بھر انجشا سہتی رہی۔ اس کے لمس میں آج نرمی کا شبہ تک نہ تھا۔ انجشا کو مذاق کرنا مہنگا پڑ گیا۔ برہان کی جنونی شدتیں سہتے وہ نڈال ہو چکی تھی۔ اپنی جنونیت اس کی روح میں منتقل کرتے وہ پیچھے ہوا۔ انجشا اس کی بے رحمی پر شاکی ہوئی۔ وہ اس کے معاملے میں آج بھی پہلے روز کی طرح پوزیسو تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تو اس کے لمس میں نرمی ہوتی، مگر جب بھی انجشا اس سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دیتی تو اس رات انجشا کی نازک جان مشکل میں آ جاتی۔ مگر آج تو وہ اپنے بچوں سے بھی جیلس ہو رہا تھا۔ انجشا کو امید نہ تھی اس حد تک وہ پوزیسو تھا اس کے معاملے میں۔ انجشا کی روح میں جیسے تھکاوٹ سرایت کر چکی تھی۔ اس کا انگ انگ برہان کی شدتیں سہتے تھک چکا تھا۔ وہ کروٹ لیتے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ برہان دونوں پر کمبل کھینچتے اس کے گرد حصار مزید تنگ کر گیا۔ وائفی، برہان نے کچھ دیر کے بعد انجشا کے الجھے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پکارا۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ پکار پر بامشکل آنکھیں کھولی۔ ہمیں ابیشا اور بلاج کے ایک اور بہن بھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کا ارادہ صاف انجشا کو تنگ کرنے کا تھا۔ جتنی شدتیں ابھی آپ نے دکھائی ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کے نہ آنے کے چانسز ہیں؟ وہ الٹا خفگی سے بولے تو برہان کا کہکا لگا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے؟ کہو تو ایک بار پھر ٹرائی کریں۔ وہ بے باکی سے اس کی کمر پر انگلیوں کا لمس چھوڑتے بولا۔ برہان حیا سے سرخ پڑتے وہ چیخی اور ساتھ اس کے سینے پر چت لگائی۔ سوچیے گا بھی مت، میں پہلے ہی بہت تھک گئی ہوں اور بہت نیند آ رہی مجھے، وہ غنودگی بھری آواز میں بولی تو برہان نے اس کے گال پر شدت سے بوسہ دیتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کچھ ہی دیر میں انجشا کی مدم سانسیں اس کے سینے سے ٹکراتے اس کے سونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ نزہت کے بدلے رنگ نے اتنا تو سبھی کو بتا دیا تھا کہ وہ جانتی تھی رملہ جس کے متعلق بھی بات کر رہی تھی بے ہوشی میں۔ مجھے لگتا ہے رملہ کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ تائیں سائیں میری ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ وہ مسلسل کسی کو پکار رہی تھی۔ اکرما کو وہاں رکنا اچھا نہ لگا تو کہتے وہاں سے چلا گیا۔ یشا بچے، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ بدر حال میں انٹر ہوا تو یشا پریشانی سے اوپر دیکھ رہی تھی جبکہ کوئی اس کے ارد گرد موجود بھی نہیں تھا۔ برہان کی آواز پر یشا سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی سیدھی ہوئی۔ وہ بدر بھائی، رملہ آپی سلپ ہو گئی ہیں کیا؟ وہ کہتے تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ سیڑھیوں پر آتی ہیزل ایک طرف ہوئی شوہر کو دیکھتے۔ بدر بہن کے لیے فکر مند ہو گیا تھا۔ نمش بھی دروازے سے ہی مڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے جس انسان کا شاداب نے بتایا تھا شاید رملہ اسی کو پکار رہی تھی، جس کا مطلب تھا شاداب کی بات سچ تھی۔ واقعی میں رملہ کسی کو پسند کرتی تھی۔ نمش سوچتے نیچے آئی جہاں فکر مند سی یشا بیٹھی تھی۔ کیا ہوا رملہ آپی، ٹھیک ہیں؟ ہوں، انجیکشن دیا۔ اوہ، تم ٹھیک ہو جی؟ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، اس نے نفی کی۔ چلو آؤ ریسٹ کرو، کافی دیر سے بیٹھی ہو۔ نمش اسے کمرے میں لے گئی۔ نسا نے یشا کے لیے نیچے کمرہ تیار کروایا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی، بار بار سیڑھیاں چڑھتے اوپر نیچے آتی جاتی۔ تم ریسٹ کرو، میں سکینہ سے کہتی ہوں جوس اور کچھ کھانے کو لے آئے تمہارے لیے۔ جی۔ یشا کو نیند تو آئی نہیں تھی۔ وہ تمکن سے بات کرنے لگی۔ بھابھی جانو، آپ کی آنکھیں تو سرخ ہو رہیں۔ یشا تمکن کی آنکھوں کو دیکھتی پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، الرجی ہو رہی۔ اوہ، تو ہاسپٹل گئی آپ نہیں؟ اتنی بھی نہیں، عرقِ گلاب کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ تم اپنی سناؤ، حویلی میں سبھی کیسے؟ سبھی ٹھیک الحمدللہ، بس رملہ آپی سلپ ہو گئیں۔ اوہ، اب کیسی ہیں وہ؟ تمکن کو فکر ہوئی۔ ٹھیک ہیں۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتی رہیں۔ کیا ہوا رملہ کو؟ وہ اندر داخل ہوتے فکر مندی سے بولا۔ میں نے نہیں مارا، تمہیں کیوں نظر آتے ہو مجھے؟ نہیں محبت کرتی میں تم سے، چلے جاؤ، جان چھوڑ دو میری۔
مم میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا ارادہ تمہاری جان لینے کا نہیں تھا، تب تم نے خود کو مارا۔ مم میں نے نہیں، وہ تکیے پر سر پٹکتے نفی کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی مسلسل ذیشان سے ہم کلام تھی۔ بدر ٹھٹکا تھا بہن کے منہ سے ادا ہوتے الفاظ پر۔ اس کے قدم بڑھے بہن کی طرف۔ نصرت نے ڈری نظروں سے بیٹے کو دیکھا، جبکہ قائلہ اور ہادیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے اشارہ کیا تھا وہاں سے جانے کا۔ مہوش بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ یہ رملہ جس کا ذکر کر رہی ہے، کس کا ذکر کر رہی ہے؟ مہوش نے باہر آتے دونوں سے پوچھا۔ اللہ جانے، پہلے تو کبھی نہیں سنا رملہ کے منہ سے ایسا کچھ۔ وہ کسی کے مرنے کا ذکر کر رہی ہے شاید۔ اب پتہ نہیں کیا کیا ہے اس لڑکی نے، اللہ ہی جانے۔ مہوش کہتے سیڑھیاں اتر گئی۔ ہادیہ اور قائلہ بھی نیچے چلی گئیں۔ بدر نے ماں کو دیکھا، جبکہ نصرت گڑبڑاتے نظریں چرا گئی۔ اماں سائیں، مجھے سچ بتائیے گا، صرف سچ۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے بولا۔ رملہ کیا کہہ رہی ہے؟ بدر ماں کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت نساء، بدر اور نصرت رملہ کے کمرے میں موجود تھے۔ رملہ شد کا کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ بدر، اماں سائیں سچ کیا ہے؟ وہ بولا تو اس کے چہرے پر سردار بدر شاہ والے تاثر تھے۔ نصرت نے تھوک نگلا، اس کا حلق خوش ہوا۔ بدر اور نساء کی نظریں نصرت پر ہی تھیں۔ نصرت، رملہ کس کے مرنے کی بات کر رہی؟ کس نے لی ہے اپنی جان؟ نساء سنجیدہ تھی بے حد۔ بھابھی کا کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ آپ دیکھ رہی، وہ بے ہوش ہے، نہیں جانتی کیا کہہ رہی ہے۔ نصرت کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اماں سائیں، آپ یہاں سچ بتائیں گی یا سب کے سامنے؟ وہ بولا تو لہجے میں ذرا نرمی نہ تھی، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ نصرت کا رنگ پھک ہوا۔ نصرت، کیا رملہ کسی کو یونیورسٹی میں پسند کرتی تھی؟ نساء نے سنجیدگی سے صاف الفاظ میں پوچھا۔ بدر نے ماں کو دیکھا، جس پر دونوں ماں بیٹے کی نظریں ملی، مگر نصرت نظریں چرا گئی۔ اتنا تو بدر جانتا تھا، مگر جو الفاظ اس نے رملہ کے آج سنے تھے، وہ کیا تھے؟ رملہ کیا کہہ رہی تھی اس دن ہاسپٹل میں؟ اس لڑکی کی ماں کے الفاظ اور آج رملہ کے اپنے خود کے الفاظ۔ کیا کیا تھا رملہ نے اس کے ساتھ؟ اسے اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ نصرت کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ نصرت، جب تم جانتی تھی تو کیوں نہیں بتایا کسی کو؟ کیوں رملہ کو مجبور کیا؟ کم سے کم ہم سب سے بات تو کرتی، تو آج رملہ اس حال میں نہ ہوتی۔ بچوں کی مرضی نہ ہونے کا نتیجہ دیکھ لیا تم سب نے۔ میں رملہ کا قصوروار ہمیشہ شہزاد کو سمجھتی رہی، اپنے بیٹے کو غلط سمجھا کہ اس کی وجہ سے رملہ کے ساتھ غلط ہوا۔ وہ اپنے اور رملہ کے بیچ نمش کو لے کر آیا، مگر آج رملہ کے الفاظ سنتے مجھے سمجھ آ رہی کون کس کے بیچ آیا ہے۔ رملہ تو کبھی اس رشتے سے خوش تھی ہی نہیں۔ مجھے ہمیشہ دونوں کے درمیان کھچاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ وجہ آج سمجھ آئی۔ اگر شہزاد نمش کی طرف راغب ہوا تو اس میں کہیں نہ کہیں رملہ کی غلطی شامل ہے۔ اس نے اپنے گھر کو سنبھالا ہی نہیں تھا۔ نہیں بھابھی، بس نصرت، رملہ آج بھی اسی لڑکے کو بھلا نہیں پائی، تو سوچو کیا برداشت کر سکتا ہے کوئی مرد کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور مرد ہو؟ تو کیا شہزاد پہلے سے جانتا ہے اس بارے میں؟ بدر چونکا۔ اماں سائیں کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی کے ابھی۔ وہ غصے سے کہتے لمبے لمبے ڈھک برتا وہاں سے نکل گیا۔ نساء بیگم بھی کمرے سے نکلی۔ وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھیں۔ رمیشہ بچے، بہن کے پاس جاؤ۔ جی تائی سائیں۔ کیا ہوا؟ ہیزل نے تائی کے تاثرات دیکھتے جاننا چاہا۔ کچھ نہیں، اس نے مزید نہ پوچھا۔ رمیشہ کمرے میں آ گئی۔ رملہ ہوش میں آ رہی تھی۔ رملہ تم ٹھیک ہو؟ رمیشہ بہن پر جھکے اس سے پوچھ رہی تھی۔ رملہ نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور پھر اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ رمیشہ گرتے گرتے بچی۔ رملہ تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تم نہیں مارا تمہیں میں نے، نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ مجھے تم سے نہیں شہزاد سے محبت ہے، سمجھے؟ نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور پھر اس کی نگاہ کرسٹل کے ڈیکوریشن پیس پر پڑی۔
تو اس نے تیزی سے اٹھاتے بنا رمیشا کو سنبھلنے کا موقع دے مارا، جو اس کے سر سے ٹکراتے پیچھے دیوار سے لگتے چکنا چور ہوا۔ رمیشا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دن میں اسے تارے نظر آنے لگے۔ اس کا ماتھا پھٹ گیا تھا، خون لکیر کی صورت فوارے کی مانند پھوٹ نکلا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ رمیشا کے لبوں سے دردناک چیخ برآمد ہوئی، جس پر سیڑھیاں چڑھتی ہیزل کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹی، جو رملہ کے لیے جوس لے کر آ رہی تھی۔ اللہ خیر! قائلہ اور مہوش دل پر ہاتھ رکھا، جو نیچے ہال میں موجود تھیں۔ چیخ کی آواز پر اپنے کمرے سے اکرما، جبکہ نمش اور ہادیہ بھی بھاگی تھیں۔ ہیزل بھاگنے کے سے انداز میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ جبکہ آواز پر جو ملازمہ آئی تھی، اسے قائلہ نے سیڑھیاں جلدی سے صاف کرنے کا کہا تھا اور خود ایک طرف سے ہوتی اوپر گئی۔ رملہ جو سب سے پہلے اکرما جو سب سے پہلے پہنچا تھا، اندر کا منظر اس کی آنکھیں پھٹی۔ وہ خود حواس باختہ ہو گیا۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ خون تیزی سے زمین پر گر رہا تھا۔ رمیشا کا چہرہ اس کے کپڑے رنگین کرتے۔ رمیشا! اکرما کی آواز گونجی تھی حویلی میں۔ تب تک ہیزل، نمش، ہادیہ بھی پہنچ چکی تھیں۔ بدر اکرما کی آواز پر چونکا۔ وہ ماں کے سامنے کھڑا تھا، جو اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ایک معصوم کی جان چلی گئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نادان ہے۔ آپ اس ماں کی تکلیف سمجھ سکتی جس کا بیٹا گیا، اس باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی جس سے آپ کی نادان بیٹی نے ان کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا۔ کیا واپس کر سکتی انہیں ان کا بیٹا؟ بدر کو دکھ، تاسف ملال ہو رہا تھا اپنی ماں کی سوچ پر۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن نے یہ کیا تھا۔ اسے تو لگا تھا شاید اس کی ماں بیٹے کے غم میں رملہ کو اس دن ایسا کہہ رہی تھی۔ شاید وہ رملہ کو پسند کرتا تھا اور رملہ نے اسے انکار کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا رملہ اس کے جذبات کا مذاق بنا چکی تھی۔ دولت کی بنا پر وہ ایک لڑکے کے جذبات سے کھیل چکی تھی، جبکہ شرط والی بات سے تو وہ اب تک لا علم تھا۔ کیونکہ اس بات کا تو نصرت کو بھی پتہ نہیں تھا۔ نصرت معافی مانگ رہی تھی کہ جو ہوا اس میں اس کی غلطی تھی۔ وہی چاہتی تھی کہ رملہ شہزاد کی بیوی بنے، اس حویلی کی بڑی بہو۔ بدر اپنے ماتھے کو تھامے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف واضح ہو رہی تھی۔ اس ماں کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، جو اپنے بیٹے کی جدائی میں پاگل ہو چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس کی ماں اور بہن نے مل کر؟ ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ اگر وہ ساری بات جان جاتا تو آج خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا جب اکرما کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ نسوانی آواز تو بند کمرے کے اندر نہ پہنچی، مگر اکرما کی بھاری مردانہ آواز حویلی میں گونجی تھی، جس پر غنودگی میں جاتی یاشا بھی اٹھ بیٹھی کہ کیا یہ اس کا خواب تھا یا حقیقت؟ اللہ خیر! وہ اپنے سڈول سے جسم سے بمشکل اٹھی اور چپل پہنی۔ وقت دیکھا تو شام ہو رہی تھی۔ شاویز کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو شاویز کے کئی سارے میسج آئے تھے۔ میرا بیبی اور بیبی کا بیبی کیسا ہے اور کیا ہو رہا؟ کچھ کھانے کا دل تو نہیں باہر سے؟ وہ ہر روز اس سے پوچھ کر جو اس کا دل ہوتا لے کر آتا، حالانکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا، مگر چاہے یاشا صرف ایک بائٹ ہی کیوں نہ لگاتی، مگر شاویز نے لے کر آنا ضرور ہوتی وہ چیز جس پر یاشا کا دل کر رہا ہوتا، حالانکہ یاشا اسے منع کرتی، کیونکہ رمیشا اس کی ہر من پسند چیز خود تیار کر کے اسے دیتی۔ وہ مسکرائی، کچھ نہیں لائیے گا رمیشا آپی نے دن کو میرے لیے چیز برگر بنایا تھا۔ اس نے ریپلائی کیا، یعنی تمہارا آج وہ کھانے کا دل تھا؟ جھٹ سے میسج آیا، نہیں انہوں نے ویسے ہی بنا دیا۔ کب تک آئیں گے؟ بس جان تمہارے پاس ہوں، اپنے دل میں جھانکو اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھو، میرا عکس تمہارے ہی تو پاس ہے۔ شاویز یاشا نے لب دانتوں تلے دبایا، چہرے پر سرخی پھیلی۔ دھیان سے ڈرائیونگ کریں، انشاءاللہ حویلی میں آ کر رومانس کر لیجیے گا، پکا؟ وہ پٹری سے اترا۔ اف شاوی، دھیان دیں ڈرائیونگ پر ابھی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، کہتے یاشا نے فون
بند کیا، جانتی تھی وہ بات سے بات بڑھائے گا۔ جو حکم میرے بیبی کا۔ اف، یاشا سرخ پڑتے چادر اپنے سر پر لیتے سامنے پھیلاتے باہر نکلی۔ رمیشا، اکرما نے اسے تھاما اس سے پہلے کہ وہ گرتی۔ رمیشا کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا رہی تھی۔ مم، میں ٹھیک، آپ ہی کو دیکھیں۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے اکرما کو رملہ کے پاس جانے کو کہہ رہی تھی، مگر اکرما کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ رمیشا کا خون اکرما کی سفید شرٹ کو رنگین کر چکا تھا۔ وہ رمیشا کو باہوں میں اٹھا گیا۔ رمیشا، آنکھیں بند نہیں کرنا، اکرما کے لہجے میں تڑپ تھی۔ وہ خورین کو کھو چکا تھا۔ ہیزل، نمش منہ پر ہاتھ رکھے ساکت دہلیز پر کھڑی تھی۔ کوئی فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، اکرما چیخا۔ اس کی باہوں میں رمیشا تھی۔ وہ اسے لیتے باہر بھاگا۔ اکرما کے گزرتے رمیشا کا پاؤں ہیزل سے ٹکرایا تو وہ لڑکھڑاتے ہوش میں آئی۔ بدر کی آنکھیں پھٹی تھیں جو دو دو سیڑھیاں پھلانگتے اوپر آ رہا تھا۔ بدر، کیا ہوا رمیشا کو؟ وہ دہاڑا۔ رمیشا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ رمیشا، اکرما نے اسے نیچے لاتے صوفے پر ڈالا۔ نمش ہوش میں آتے اکرما کے کمرے کی جانب بھاگی، وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لینے، جبکہ ہیزل نیچے بھاگی کچن میں۔ وہاں بھی فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ جسے جہاں یاد آیا وہ وہیں گئی تھی۔ رملہ ساکت نظروں سے منہ پر ہاتھ رکھے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر چل رہا تھا، رمیشا کے سر سے فوارے کی صورت نکلتا خون۔ رمیشا، آنکھیں کھولو۔ ہائے میرے اللہ جی! سبھی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ اکرما، کیا ہوا رمیشا کو؟ نزہت کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ پانی لائیں جلدی سے۔ لالا یہ لیں۔ ہیزل نے فرسٹ ایڈ باکس اسے دیا۔ نمش بھی کاٹن اور فرسٹ ایڈ باکس لیے جلدی سے سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ ہال میں قریب سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ اکرما نے رمیشا کو صوفے پر لٹاتے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ آخر کس نوعیت کا کٹ تھا؟ خون روکنا ضروری تھا۔ پہلے وہ جلدی سے کاٹن سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے جو سبھی نے محسوس کیے تھے، بلکہ خود اکرما نے بھی۔ رمیشا کو پہلے تو تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ چوٹ گرم تھی مگر ابھی اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بنا آواز نکلنے لگے۔ اکرما، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ نہیں، پہلے خون روکنا ضروری ہے۔ اکرما کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ نمش کی نگاہ گئی تھی زردیاں گلے چہرے سے کھڑی یاشا پر۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ یاشا گڑیا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ نمش اسے ساتھ لگا گئی مگر اس کے سامنے تو رمیشا کا خون آلود چہرہ آ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ نمش اسے لیے آگے بڑھی۔ بھابھی، یاشا کو یہاں سے اندر لے جائیں۔ اکرما انجیکشن بناتے جلدی سے بولا۔ بلکہ آپ سبھی بھی جائیں۔ کب؟ کیوں؟ یاشا نے ڈرتے کہا۔ سبھی چونکے۔ مجھے ٹانکے لگانے ہوں گے، آپ سے دیکھنے نہیں ہوگا۔ کب؟ کیا؟ جی۔ رمیشا کا رنگ بھی پہلے ہی ہلدی کی مانند ہو رہا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ کٹ کچھ گہرا تھا، ایک دو ٹانکے کی ضرورت تھی۔ اکرما اپنے پاس حویلی میں ایمرجنسی کے لیے چیزیں رکھتا تھا۔ اکرما، ہاسپٹل لے چلتے؟ نہیں، یہی ہو جائے گا۔ اس نے نمش کے لائے فرسٹ ایڈ باکس میں سے سامان نکالا اور بے ہوشی کا انجیکشن لگایا تاکہ رمیشا کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ وہ غنودگی میں جانے لگی۔ سبھی سانس روکے اکرما کو دیکھ رہے تھے۔ نمش یاشا کو وہاں سے لے گئی تھی جبکہ ہیزل بھی رخ موڑ گئی تھی۔ نزہت ایک طرف اپنی آواز کو روکے رو رہی تھی۔ نساء قائلہ مہوش بھی سانس روکے کھڑی دعا کر رہی تھیں، جبکہ بدر رمیشا کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا اس کے پاس۔ اکرما نے زخم کو صاف کرتے اسٹچز لگائے۔ رمیشا کو 2 ٹانکے لگے تھے۔ اکرما کا آج پہلی بار دل کپ کپا رہا تھا۔ اس نے پیپر پین اٹھاتے تیزی سے کچھ لکھتے بدر کو دیا۔ یہ میڈیسن اور ڈرپ ہاسپٹل سے لے آئیں۔ رمیشا بے ہوش پڑی تھی۔ اکرما اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسے درد ریلیف انجیکشن لگا دیا تھا۔ رمیشا کو یقیناً خون بہہ جانے سے کمزوری ہو چکی ہوگی، اسی لیے کچھ انجیکشن اور ڈرپ لکھ کر دی تھی اس نے، اور زخم کے لیے میڈیسن جو اس کے پاس ابھی موجود نہ تھی۔
بچے اوپر ایک ہی کمرے میں موجود کھیل رہے تھے، پاس ملازمہ تھی، اسی لیے نیچے کیا ہو رہا تھا انہیں علم نہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاویز اسی پل حویلی میں داخل ہوا، وہاں موجود سبھی کو کھڑے دیکھتے ٹھٹک کر بولا، یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی اس کی نگاہ اکرما اور رمیشا پر گئی، وہ تفکر سے بولا، رمیشا کو کیا ہوا؟ اور یہ خون، یہ چوٹ کیسے لگی؟ شاویز بعد میں بات کرتے، نسا نے بیٹے کو مزید کچھ جاننے سے روکا۔ اوپر جائیں، وہ خود کو اب کوئی نقصان نہ پہنچا لیں۔ بدر جانے سے پہلے ماں کو ہدایت کرتا بولا تو شاویز چونکا، مطلب رملہ نے کچھ کیا تھا؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سبھی حویلی کے افراد کو معلوم ہو چکا تھا۔ رمیشا کو اکرما اٹھاتے اندر کمرے میں لے گیا تھا۔ بدر ہاسپٹل سے تمام چیزیں لے آیا تھا، خود جاتے۔ رمیشا کو ابھی ڈرپ لگی تھی۔ رمیشا کے پاس نسا موجود تھی اور اکرما خود، جبکہ رملہ کے پاس نزہت تھی۔ اس کے کمرے سے ملازمہ صفائی کر چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے رملہ کو اب ایک ہی چپ لگ گئی تھی۔ نزہت اس کے سفید پڑے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا، اس کے لالچ کا انجام تھا یہ۔ وہ راج کرنا چاہتی تھی اور آج بیٹی اپنے حواسوں سے بھی گئی تھی۔ اکرما بچے میں ہوں یہاں، جاؤ تم چینج کر لو۔ اس کے کپڑوں پر بھی خون لگا تھا۔ نسا اسے دیکھتے بولی، ان 10 ماہ میں اکرما پہلے جیسا تو نہیں مگر کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ رمیشا کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا، بے شک ابھی تک اس نے رمیشا کو بیوی کا حق نہیں دیا تھا، مگر ایک دوست کے ناطے ان کی اچھی لگتی تھی۔ اس کے سارے کام رمیشا اپنے ذمے لے چکی تھی۔ رات تک اس کا انتظار کرنا، اکٹھے کھانا کھانا، بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ رمیشا کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ وہ اکرما کی اتنی سی توجہ سے ہی کھل اٹھی تھی پہلے کی طرح۔ اس بیچ انہیں خبر ملی تھی ارشان کے گھر دوسری بیوی سے اللہ نے اسے پھر سے بیٹی دی تھی۔ وہ جیل سے باہر آ چکا تھا، مگر رمیشا کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے اپنے دونوں بچوں اور شوہر سے مطلب تھا، باقی کوئی اس کی زندگی میں معنی نہیں رکھتا تھا۔ جاؤ بچے، میں ہوں یہاں، فریش ہو اور تب تک یہ ڈرپ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی۔ اکرما اٹھا۔ وہ خود کے احساسات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رمیشا کی تکلیف اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ایک بار آج پھر سے اسی موڑ پر کھڑا تھا جہاں اس نے خورین کو کھویا تھا۔ اکرما شاور کے پانی کے نیچے کھڑا تھا، مگر اس کا دماغ رمیشا میں اٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جب اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اس کی غنودگی میں جاتی آنکھیں، کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے خود چوٹ آئی تھی، خون بہہ رہا تھا، مگر اسے اس وقت بھی اپنے سے زیادہ بہن کی فکر تھی۔ اسے اپنے سے زیادہ اپنوں کی فکر ہوتی۔ ایسے ہی کچھ دن پہلے وہ چائے پی رہی تھی، حیدر کا غلطی سے ہاتھ لگا تو کپ چھلک گیا۔ چائے رمیشا کے ہاتھ پر گری، چند چھینٹے حیدر کے ہاتھ پر بھی گرے۔ وہ کتنی ڈر گئی تھی۔ اپنی بلائے وہ حیدر کو لیے اٹھتے بھاگی اور نل کے نیچے اس کا ہاتھ رکھتے خود رونے لگی کہ اس کے بیٹے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ ہر رشتے کو خود سے پہلے رکھتی تھی۔ اسے رمیشا سے محبت نہ سہی، مگر وہ اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ اکرما کچھ دیر بعد نیچے آیا تو حال میں گہری خاموشی کا راج تھا، جو آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ رمیشا کو ہوش آ گیا۔ اسی پل ہیزل نے باہر آتے بتایا تو اکرما جلدی سے اس کی طرف بڑھا، جو سر ہاتھوں میں تھامے تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ رمیشا، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ انجیکشن کا اثر کم ہو رہا تھا، اسی لیے اسے درد ہو رہا تھا۔ ہیزل، رمیشا کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ جی لالا۔ رمیشا، بچے ٹھیک ہو؟ آغا سائیں نے اسے پوچھا تو اس نے ہلکے سے گردن ہلائی۔ درد کی ٹیس سی اٹھی تھی سر میں۔ حیدر رو رہا تھا۔ رمیشا بی بی جی کے پاس آنے کی ضد کر رہا ہے، ملازمہ نے آتے اطلاع دی، اسے لے آؤ میرے پاس۔ رمیشا جانتی تھی وہ اس کے بنا رو رہا ہوگا، اس نے یقیناً کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ ہیزل، اس کے لیے فیڈر بنا دو۔ جی۔ بچوں کے آنے سے پہلے ہیزل، رمیشا کے کپڑے چینج کروا دو، ہم سب باہر جاتے۔ جی تائی سائیں۔ سب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ملازمہ حیدر اور حنین کو لے آئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد، اماں سائیں یہ کیا ہوا؟ حنین ماں کے ماتھے پر سفید پٹی دیکھتے بولی تو رمیشا نے نفی کی، آپ کی اماں سائیں کو چوٹ لگ گئی تھی۔ حیدر بھی
اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اماں کے ماتھے کو چھونے لگا۔ اماں آئی درد، وہ ابھی جملے صاف نہیں بولتا تھا، اکیلا لفظ بولتا۔ وہ فکر مندی سے بولا تو رمیشہ مسکرائی اور اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ ابھی میرے بچے آ گئے تو درد غائب ہو گیا میرا سارا، وہ حیدر اور حنین کو پیار کرتی بولی۔ اسی پل نمش کھانا لے آئی اور پھر رمیشہ اور بچوں کے کھانے کے بعد اکرما نے اسے میڈیسن دی۔ حیدر ماں کے پاس ہی سو گیا تھا جبکہ حنین ابھی جاگ رہی تھی۔ اکرما رمیشہ کو اوپر لے جاؤ بچے، مہوش نے آتے حیدر کو اٹھاتے کہا۔ حیدر میرے پاس رہے گا آج، حنین تو ویسے بھی الان ازغان کے روم میں ان کے ساتھ سوتی تھی۔ اکرما نے رمیشہ کے سامنے ہتھیلی پھیلائی تو رمیشہ نے آہستگی سے تھوڑا جھجک کر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ وہ اسے سہارا دیتے اوپر لے گیا۔ بدر رملہ کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی، نظر اس کے پاس موجود تھی۔ بدر نے تعصب سے اسے دیکھا، اسے رملہ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی بہن کی حالت پر۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھا چکا تھا مگر وہ اپنی بات سے ہٹی نہ تھی۔ نتیجہ آج وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ نصرت نظریں جھکا گئی، آنکھوں میں نمی تھی۔ رملہ نے کھانا کھایا؟ وہ اس کے سر پر ہولے سے ہاتھ رکھتے بولا۔ ہاں، نصرت نے گردن ہلائی۔ چند نوالے لیے تھے، خیال رکھیے گا، رات کو یہیں رکیے گا، میں یہیں ہوں، کل انشاءاللہ وہ رملہ کو شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ وہ سوچ چکا تھا، یہ وقت نہیں تھا اسے کچھ سخت الفاظ کہنے کا، کہیں وہ خود کو نقصان نہ دے بیٹھتی۔ جو گزر گیا تھا وہ یقیناً نہیں، حقیقتاً بہت برا ہوا تھا مگر اب اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ رملہ نے جو کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا مگر اس وقت اس کی اپنی حالت قابل رحم تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ڈانٹ ڈپٹ کا وقت جا چکا تھا، اب اسے علاج کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی ہم کسی کو بے جا لاڈ پیار دے کر اسی کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اپنے حسن پر مان نہیں کرنا چاہیے، جو چند دن کا مہمان ہے، آج ہے کل ڈھل جائے گا۔ رملہ کو اس کی اکڑ لے ڈوبی، جس میں اس کی ماں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، جسے اس کا حسد، دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں وہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر بیٹھی جا رہی ہے۔